अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। इसका इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे पहला लेसन, जिसमें पहले हिस्से में कुरान का हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ग्रामर का पार्ट होगा। तो जो हमारा पहला लेसन है और पहला हिस्सा होता है उसको इस तरह से हम मेंशन करते हैं, लेसन 1A। और अगर इसके पास क्यू लिखा हो तो आप समझ जाया कीजिएगा कि क्यू फॉर कुरान, यानी कुरान पार्ट का पहला हिस्सा। जबकि जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो फिर लिखा होगा 1GA, या फिर G1A लिखा होगा तो जी फॉर ग्रामर, तो उसमें ग्रामर होगी। हम अपना कुरान पाठ शुरू करते हैं। अगला सबक पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं, ये चीज़ हमने पहले भी बताई थी कल, लेकिन आज एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज कर लें। आज का दिन है 13 नवंबर, बुध का दिन है, और वक्त तकरीबन 8:05 हो रहे हैं। आप अपनी मोराल को बढ़ाने के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लें। इस बैटरी को देख लें। जैसा कि कल आपसे हमने डिस्कस किया कि कुरान में कुल अल्फाज, सब के सब अल्फाज मिलाकर 78,000 अल्फाज बनते हैं। तो ये बैटरी देखिए कहाँ तक ऊपर तक जा रही है ना। लेकिन चार्ज कितनी हुई है? चार्ज के हिसाब से हम ना ये जीरो के आसपास हैं। हमें कुरान के तकरीबन 100, 200, 250, 300 अल्फाज आते होंगे। लेकिन इंशाल्लाह जब हम आज की ये क्लास मुकम्मल पढ़ लेंगे ना 1 घंटे बाद, तो इंशाल्लाह क्या होगा, सबक नंबर 1 के खत्म होने तक आप सीखेंगे सिर्फ 12 अल्फाज। 12 अल्फाज। लेकिन वो 12 अल्फाज कुरान में 7,248 दफा आए हैं। तो इंशाल्लाह हम 7,248 अल्फाज सीख लेंगे। वो इस तरह से कि आप अपना मुसहफ खोलें, आप देखें जो जो अल्फाज आज आपने पढ़े हैं, मुसहफ को कहीं से भी खोल के देखें, ढूंढना शुरू कर दें। आप वो लफ्ज जब वहां से देखेंगे, उसका आगे पीछे का एक आधा लफ्ज भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। एक सेंस जो है ना वो डेवलप हो जाएगी कि यहाँ इस तरह की बात जरूर हो रही है। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे हमें मुसहफ में पता चलेगा कि किस तरह की बात हो रही है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आज के इस सबक के एंड पे बैटरी जो है हमारी अल्फाज की, कुरान के अल्फाज की वोकेबलरी, वो जीरो से बढ़कर इंशाल्लाह 5,000 से भी ऊपर जाएगी, तकरीबन 7,000 तक। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो कुरान में कुल तकरीबन वही 4,500 हैं अल्फाज, जो मुख्तलिफ शक्लों में या बार बार रिपीट होके 78,000 दफा आए हैं। ये बात तो मैं आपको कल बता ही चुकी हूं कि मैं आपको बाकायदा टीच नहीं कर रही। मैं आलिमा नहीं हूं कि मैं आपको कुरान को बाकायदा सिखाऊं। मैं तो ये काम कर रही हूं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचाओ मेरी तरफ से चाहे वो एक आयत भी हो। तो हमने सीखा, हम आपको बता रहे हैं, और इसी तरह आपने बताना है। ये मत सोचिएगा कि मुझे तो बड़े हाई लेवल पे जाना है, बहुत ही हाई लेवल का टीचर बनना है। जो जो पता चल रहा है इसे साथ साथ फैलाना शुरू कर दें, आसपास में बताना शुरू कर दें, बच्चों को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, कोलीग्स को बताएं, रिलेटिव्स को बताएं, तो आपका फर्ज अदा होता रहेगा। तो मैं बल्लिगू अन्नी वलो आया के कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने बैठी आपको ये बता रही हूँ। कोर्स के मकासद हम वैसे तो कल देख चुके हैं, लेकिन मकसद हमारा पहला यही है कि कुरान समझना आसान हो जाए, और एंड पे हम देखेंगे कि हम 50% अल्फाज 20 घंटों में सीखेंगे। दूसरा मकसद है नमाज समझ में आ जाए, और इसका एंड पे हम देखेंगे कि इंशाल्लाह नमाज में इतनी अच्छी समझ आएगी कि अल्लाह से ताल्लुक डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और हो जाएगा डेवलप इंशाल्लाह। तीसरा मकसद है नमाज मुअस्सर भी हो, ठीक है, खुशू खुजू और शौक मिलने का, और अल्लाह ताला से डरने का भी कि वो कितनी अजीम और जाहो जलाल वाली जात है।
चौथा मकसद कुरान के साथ ताल्लुक। हम हर चीज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे लाकर देखेंगे हर स्लाइड में कि कैसे इसको हम अपनी अमली जिंदगी में लेकर आ सकते हैं। चौथा मकसद है इस कोर्स का कि नेक अमाल, हमारे नेक अमाल में बेहतरी आए, आला अखलाक की तरगीब मिले हमें, हम सच बोलें, अमानतदारी आए, दयानतदारी आए और खुलूस आए, खैर खाही का जज्बा आए। ये सब नेक अमाल हमारी अखलाक और तहजीब का हिस्सा बन जाए। और छठा मकसद है अरबी बोलचाल। और अरबी बोलचाल में हम इस कोर्स के आखिर पे 100 जुमले सीख लेंगे इंशाल्लाह, बेसिक लेवल के। इस सबक में हमने क्या सीखना है? कुरान के पार्ट में हमने सीखना है आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ओनली दिस। ठीक है। और ग्रामर में हम कुछ अल्फाज सीखेंगे, हुआ, हुम, अंता, अना की तरह के। ये सब कुल मिलकर बनते हैं 12 नए लफ्ज, जो आपकी वोकेबलरी में आज इजाफा होगा इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ ये 12 अल्फाज कुरान में 7248 दफा आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं तावुज से। क्यों? इसलिए कि कुरान में इस बात का हुक्म दिया गया है। कुरान शुरू करने से पहले हमें आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, ये फर्ज है। ठीक है। कुरान पढ़ने से पहले ना तावुज पढ़ना फर्ज है। इसलिए हम पहले इसका तर्जुमा सीखते हैं कि क्यों फर्ज है, इतनी इसकी अहमियत क्या है कि कुरान को शुरू करने से पहले हम ये पढ़ें। तो शुरू करते हैं पहला सबक। आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ। आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ। ये जो पूरा एक लफ्ज है ना आऊदु, इसका मतलब होता है मैं, इसमें मैं भी शामिल है और पनाह भी शामिल है। मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ। अब यहां देखें, इसके नीचे ये छोटा सा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आइन वाव जाल। ये है इसके रूट लेटर्स, हुरूफे मादा। यानी ये जो पूरा लफ्ज है ना, बेसिकली एसेंस है इन 3 हरूफ का, आइन, वाव और जाल का, और तरतीब भी यही होनी चाहिए। तो ये लफ्ज, ये जो मादा होता है, ये जो रूट्स होते हैं ना, ये मिलजुल कर कुछ साथ मिलाकर नए नए अल्फाज बनाते रहते हैं, उनके नए नए मतलब बनते रहते हैं। लेकिन उनके भी बेस में चीज पनाह मांगने की ही होगी। जैसे देखें, उर्दू में हम कहते हैं कि मैं निकलना, सिंपल निकलना। और हम उस निकलने वाले लफ्ज को कितनी मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं। मैं निकला, वो निकला, मैं उसे निकाल दूंगा, आपने उसे क्यों निकाला, वो निकल जाता है, वो सब निकल जाते हैं, ये निकलती है, वो निकलते हैं। कितने सारे अल्फाज है ना। एक लफ्ज था निकलना और वहां से कितने सारे बने। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां भी आपको दे रहे हैं कि बेसिकली आपने आइन, वाव और जाल को फोकस करना है। इस तरतीब से जब ये आता है तो पनाह मांगने से मुराद होती है। अब वो जो उसके साथ अल्फाज, हरूफ बढ़ते हैं तो उसका मैंने थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। तो ये जब आऊज़ लिखा हुआ नजर आएगा तो इसका मतलब होगा मैं पनाह में आता हूं या मैं पनाह में आती हूँ। ये जो सामने लिखा हुआ है, पॉप अप कर रहा है 7, कुरान में कितनी दफा आया है ये लफ्ज? ये 7 दफा आया है। ठीक है। पूरे कुरान में आऊदू का लफ्ज 7 दफा इस्तेमाल हुआ है। तो अब कुरान में आपको जहां भी आऊदू नजर आएगा, इंशाल्लाह आपको इसका मतलब पता होगा कि इसका मतलब है मैं पनाह में आता हूं या फिर मैं पनाह में आती हूं। याद हो गया ना? जितनी दफा मैंने रिपीट किया, इंशाल्लाह अब तक आपको याद हो गया होगा। वैसे ये पनाह है क्या? ये है हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम, जो हमें कुरान से मिली है, जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अल्फाज में ये तालीम दी है और अपने अमल से करके भी दिखाई है। ये है कॉन्सेप्ट सेफ्टी फर्स्ट का। ठीक है। बक्कल अप करने का, गेट प्रोटेक्शन का, कि पहले तो अपने आप को महफूज कपड़ों में, महफूज शेल्टर में तो लेके आए, फिर दुनिया में छलांग लगाए। ठीक है। या अगर कुरान पढ़ने लगे हैं तो पहले अल्लाह ताला की पनाह में आए,
اس کی حفاظت میں آئیں اور پھر قرآن کو پڑھنا شروع کریں. ورنہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ شیطان کیا کرتا ہے، ہم پناہ کیوں مانگ رہے ہیں. اور یہ کام ہم نے کرنا ہے صرف قرآن پڑھنے سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے. ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہمیں قرآن میں ان الفاظ میں دی گئی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ گھر سے باہر نکلنے لگے ہیں، آپ کوئی کام شروع کرنے لگے ہیں، آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کچھ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں، یہ پناہ کے الفاظ ضرور بولیں تاکہ شیطان کے حربوں سے محفوظ رہے. تو اب آئندہ ہم نے اس بات سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا صرف لفظی ترجمہ نہیں سیکھنا، بلکہ یہاں سے ہم نے ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ اب سے میں نے آئندہ ہمیشہ ہر اہم کام، ہر کام سے پہلے حفاظت اپنی کرنی ہے، سیفٹی بیلٹ باندھ لینی ہے. آپ بس میں سفر کرتے ہیں، جہاز پہ سفر کرتے ہیں، وہاں کہا جاتا ہے نا کہ اپنی سیفٹی بیلٹ کو باندھ لیں، پھر رسک لیں سفر کرنے کا. تو پہلے سیفٹی اپنی شور کرنی ہے اور پھر آپ نے کام کرنا ہے. ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. اس کے بعد ہے اگلا لفظ باللہ. جہاں تک تو اعوذ کا لفظ تھا نا، یہ پورا ایک لفظ ہے، پورا ایک ورڈ ہے. یہ باللہ جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں با، اور پھر یہ الف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ ذرا ٹوٹا ہوا ہے، اس سے الگ لکھا ہوا ہے. اور یہاں ہے اللہ ہی. یہ قرآن کا لکھنے کا ایک سٹائل ہے، قرآن کی کتابت ہے کہ جب وہ با اور اللہ اس کو ملا کے لکھا جاتا ہے تو پھر اس طرح لکھا جاتا ہے جو یہ ہے باللہ. ویسے باللہ کا مطلب کیا ہے؟ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، سے. اس کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں. یہاں پہ کی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اللہ ہی، اللہ، اللہ کی. بات پھر پیچھے سے کنیکٹ کریں، کیا بات ہو رہی تھی؟ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی. اللہ کا مطلب اللہ اور بی کا مطلب کی، تو یہ ترجمہ بن گیا اللہ کی. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آئیں. اور صرف یہ جو باللہ کا لفظ ہے، look at this, 2550 ٹائمز قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. اب یہ لفظ آپ کو مصحف میں جہاں جہاں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو پتا ہوگا کہ باللہ کا مطلب کیا ہے. تو ابھی اعوذ سیکھا، 7 دفعہ وہ دیکھ لیں گے. باللہ سیکھا، 2550 دفعہ یہ آ گیا. آپ کی ووکیبلری ایک دم سے، وہ بیٹری آپ کو فیل ہو رہی ہے نا کیسے بڑھ رہی ہے. تو میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی. یہ دیکھیں اس نے آپ کو یہ الگ سے کر کے بھی دکھا کہ بی الگ ہے، اللہ الگ ہے. ان دو ٹکڑوں کو جوڑ کے پورا ایک لفظ بن گیا باللہ. قرآن میں آپ کو ایسے بہت سے الفاظ نظر آئیں گے جو مختلف الفاظ کا مجموعہ بنا کر ایک لفظ بنایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ باللہ 2 ٹکڑے ہیں، 2 کا مجموعہ ہے، باللہ اللہ کی. یہی بات ہے جو ابھی میں نے بتائی کہ عربی کے ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ بھی ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں سم ٹائمز، ٹھیک ہے. تو وہ 3 4 2 الفاظ مل کر ایک لفظ بنا دیتے ہیں. جیسے باللہ کی مثال ہے اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. فور ایگزامپل اگر ہم کسی کوئز میں، کسی ہوم ورک میں یا ورک بک میں یا ویسے کلاس میں آپ سے پوچھ لینا باللہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے، تو آپ نے کہنا ہے 2 ٹکڑے، ایک بی اور دوسرا اللہ. من کا مطلب کیا ہے؟ آگے یہ والا، اب اس پہ آتے ہیں. من کا مطلب ہے یہاں پر سے، اس سے، مجھ سے، آپ سے. وہ جو سے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، یہ وہ والا سے ہے. تو اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے، لیکن فی الحال یہاں پہ ہے من کا مطلب سے. جیسے آپ دیکھیں مائکس آف پلیز، مائکس آف. اردو میں ہم کہتے ہیں من جانب، من جانب. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انویٹیشنز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. پہلے پہلے جب کوئی خط وغیرہ آیا کرتے تھے تو ان میں لکھا ہوا ہوتا تھا من جانب، کسی کا نام لکھا ہوتا تو من جانب طرف سے،
جانب سے. تو وہاں سے یاد کر لے کہ من کا مطلب کیا ہے. من کا مطلب ہے سے. اور اگر آپ نے من یاد کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن میں 3215 دفعہ، یعنی 3215 جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے من کا لفظ. تو آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ پورے صفحے پہ بے شک مجھے کچھ دیکھیں. آج صرف 1 گھنٹے کی کلاس لینی ہے. اس 1 گھنٹے کی کلاس میں قرآن کے پارٹ میں نے صرف ایک جملہ آپ کو سکھانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن قرآن کا یہ معجزہ دیکھیں، واقعی آسان ہے کہ یہاں سے اب آپ من سیکھ کر جائیں گے، قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھول کے دیکھیں گے، آپ کہیں گے بے شک مجھے اس پورے صفحے میں سے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن من کا مطلب آج میں نے سیکھ لیا. یہاں پہ جتنی دفعہ من آیا ہے مجھے پتا ہے کہ من کا مطلب کیا ہے. من کا مطلب میں نے کلاس میں سیکھا ہے کہ من کا مطلب ہے سے. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من سے. آگے جاتے ہیں، الشیطان. ٹھیک ہے، الشیطان. الشیطان اس طرح اکٹھا لکھا جاتا ہے، ویسے یہ ہے 2 ٹکڑے، ال اور شیطان. ٹھیک ہے، شیطان کوئی عام شیطان، ال خاص کے لیے، تو شیطان سے. ٹھیک ہے، شیطان سے. یہاں پہ ال لگانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ال نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے all kind of شیطان. ٹھیک ہے، ساری جنس، ہر طرح کا شیطان، ہر کوئی شیطان، سب شیطان، صرف ابلیس نہیں. ابلیس اور اس کے تمام ساتھی، یعنی یہ جو پوری قسم ہے نا شیطانوں کی، ہمیں ساری جنس سے، ہمیں ساری قسم سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو آج آپ کو پتا چلا کتنی پاورفل ہے یہ تعوذ، کتنی پاورفل ہے کہ ہم ساری کائنات کے خالق کے شیلٹر میں آتے ہیں ہر طرح کے شیطان کو دھتکار کر. کہتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. ٹھیک ہے، پناہ کسے مانگنی ہے؟ سیفٹی بیلٹ آپ نے کس کے لیے، کس وجہ سے باندھی تھی؟ شیطان سے بچنے کے لیے. تو یہ ہے شیطان. اب یہاں ایک اور چیز نوٹ کر لیں، شیطان از سنگولر. ٹھیک ہے، شیطان، یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ سکھائیں گے. کچھ کچھ سارے الفاظ کے نہیں، کچھ بیسک اور سمپل الفاظ کے واحد اور جمع، مذکر مؤنث بھی سکھایا کریں گے انشاءاللہ. تو شیطان از سنگولر، اور شیطان کی عربی میں جمع کیا ہوتی ہے؟ شیاطین. یہ جو پلس کا سائن ہے نا، یہ والا نشان جمع کا، یہ بتاتا ہے کہ یہ جمع ہے. ٹھیک، جہاں آپ یہ دیکھیں گے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ جمع ہے. اب یہاں لکھا نہیں ہوا واحد جمع، لیکن یہ جو ڈیزائن کیا ہے نا، اسی طرح کیا ہے کہ آپ کو دیکھ سے ہی پتا چل جائے کہ یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. تو یہ کیا ہے؟ شیاطین. میرا خیال ہے اب تک کوئی بچہ بھی ہماری کلاس میں بیٹھا ہوگا نا تو اسے بھی یاد ہو گیا ہوگا کہ شیطان واحد، شیاطین جمع. شیطان واحد، شیاطین جمع. صرف اس لفظ کو سیکھ لیں تو یہ شیطان اور شیاطین کے الفاظ قرآن میں 88 دفعہ آئے ہیں. اب جس لائن میں، جس آیت میں، جس صفحے پر آپ کو شیطان کا لفظ نظر آئے گا، بے شک آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اب یہ آپ کو کانسیپٹ کے ساتھ پتا ہوگا کہ شیطان کیا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات سیکھ لیں، شین، طا اور نون. کون بتائے گا یہ شین، طا، نون کیا ہے؟ روٹ لیٹر. روٹ لیٹر. ویری گڈ. یہ ہے سسٹر امرین، آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا؟ اچھا، نو میم، آنسر دینے کے لیے ہینڈ ریز کیا. بڑے ہو گئے نا. نہیں اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ چھوٹے بچوں کو جواب دینے دیں. میں نے سمجھا شاید آپ کو ہوسٹ کے نہیں لیے وہ، کیا. جی جی، میں یہ کہہ رہی تھی میم کہ لاسٹ کل میں نے شاید یہ بات کی تھی تو میں کلاس سے ایک دم آؤٹ ہو گئی تھی. یہ نیو ہوتے ہیں نا، ان کو مائک آن آف کرنا آتا نہیں ہے، تو کوئی ایک بیک گراؤنڈ پر ایسا ہو جو خود سے مائک آف کر دے. بعض اوقات پتا بھی نہیں چلتا، جن کے مائک آن ہوتے ہیں ان کو خود کو پتا نہیں ہوتا کہ ہمارا مائک آن ہے. جی عموماً سسٹر یہ شروع سے امرین، یہ ہم رہا نے ہے. یہ جو اے کیو ٹیز بنائے ہوتے ہیں اور جو کلاس میں کو ہوسٹ ہوتے ہیں نا، وہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بھی کو ہوسٹ کر دیا، اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری بن گئی ہے. ویسے بردر حسن البنا ٹھیک ہے. ہماری کلاس میں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں اسی کام کے لیے.
تو چلتے ہیں، ठीक है آپ کسی نے जजाक بتایا تھا کہ जजाक। یہ روٹ لیٹر ہے، تو یہ صحیح جواب ہے شین تو نون، یہ ہے روٹ لیٹر۔ یہ جو اشیطان یا شیطان یا شیاطین کا لفظ ہے نا، وہ ایکچولی ان روٹ لیٹر سے مل کر بنا ہے۔ تو اس کے روٹ لیٹر ہوئے شین، تو اور نون۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الرجیم، الرجیم دیکھیں یہاں بھی ال تھا، یہاں بھی ال ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ بھی کوئی خاص چیز ہے، کچھ اسپیسیفک بتایا جا رہا ہے۔ الرجیم از اکول ٹو ال پلس رجیم۔ ال کا مطلب کوئی اسپیسیفک، اور یعنی وہ جو، کون سا شیطان جو اس کی ایک خاصیت ہے، اس کی یہ صفت ہے، بری صفت ہے، کیا ہے؟ رجیم۔ رجیم کا مطلب ہے مردود، دھتکارا ہوا، جسے مطلب دھتکارا ہوا مردود پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے کسی غلط کام کی وجہ سے، کسی غلط کام کی وجہ سے غصے اور نفرت کے ساتھ دور کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں ہیں، یہ رجیم بناتی ہیں۔ پہلے اس نے غلط کام کیا ہے، پھر سزا دینے والے کو غصہ آیا ہے اور نفرت ہوئی ہے، یعنی اس کا کام ہی اس طرح کا تھا کہ وہ قابل سزا تھا اور قابل نفرت تھا، تو اس کو اس وجہ سے دور کر دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے دھتکارنا، رجم کرنا، رجیم، مردود، دھتکارا ہوا۔ وہ جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، تو دیکھیں وہ تو اللہ سے دور ہے نا، تو ہمیں تو اس سے پھر پناہ مانگنی چاہیے، بچنا چاہیے اس سے۔ اور یہ جو رجیم کے طرح کے الفاظ ہیں، یہ قرآن میں 6 دفعہ آئے ہیں۔ اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ را، جیم اور میم۔ رجم، رجم سے رجیم، تو الرجیم مردود، دھتکارا ہوا۔ اب آپ رجیم کا معنی یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک ٹپ ہے، وہ یہ کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ آف کورس آپ سب کا جواب ہوگا نہیں، نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی ہوئے مردود۔ ہم نے سیکھ لی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، شیطان سے جو مردود ہے۔ اب ہم اس کو، وہ جو میں آپ سے کہتی تھی پریکٹیکل لائف میں لے کے آنا، اب ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں کیسے لائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا سبق سیکھ لیا، اسٹڈی کر لی، یعنی یہ مطالعہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں لانے کے لیے؟ آپ نے ویژولائز کرنا ہے، ویژولائز کرنے کے بعد آپ نے فیل کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ اعوذ باللہ کو یعنی تعوذ کو آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں، کیسے ویژولائز کر سکتے ہیں؟ جسٹ اس طرح، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے، اس لیے خود کو غیر محفوظ محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنا ہے، کس سے؟ شیطان سے۔ وہ ہر وقت ہے، وہ ادھر سے بھی حملہ کرتا ہے، ادھر سے بھی حملہ کرتا ہے، سامنے سے بھی کرتا ہے، پیچھے سے بھی کرتا ہے، اوپر سے بھی کرتا ہے، نیچے سے بھی کرتا ہے، مختلف ذریعوں سے کرتا ہے، اس کے پاس بہت ساری فوج ہے ہمیں بگاڑنے کے لیے، ہمیں بھٹکانے کے لیے، تو وہ حملے کرتا ہے۔ ہم ہر وقت حملوں میں گھرے ہوئے ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، اس چیز کو محسوس کرنا ہے آپ نے، یہ تھی کوئی لائٹ بات نہیں ہے۔ وہ واقعہ یاد کریں جب اس نے پہلا حملہ کیا تھا حضرت آدم پر، حضرت حوا پر، تو کتنے پیس اینڈ کام میں اتنے سمجھدار وہ لوگ تھے، اور اس نے کس طرح سے ٹرک کھیل کے ان پر حملہ کر دیا تھا نا۔ تو خود کو آپ نے بھی محسوس کرنا ہے کہ ہم اس سے غیر محفوظ ہیں، ہمیں اس سے خطرہ ہے، ہم حملوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ جب یہ چیز محسوس کریں گے، پھر آپ کو اس بات کی سنجیدگی کا احساس ہوگا، اور یہ بھی فیل کرنا ہے، اسے بھی ویژولائز کریں کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر موجود ہے، مگر ہمارے بہت قریب ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ اس لیے تعوذ کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سنیں گے تو جواب لازمی آئے گا۔ جب ہم کہیں گے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، اس شیطان سے بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں گے۔ دل سے پڑھے نا تو جواب فیل ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جواب آیا ہے عرش سے، لیکن قریب ہی سے۔ تو یہ فیل کریں گے، پھر
آپ کے دل میں، یعنی آپ نے شیطان کا احساس کیا، محسوس کرنے کی کوشش کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے کی کوشش کی، تو پھر آپ کے دل سے دعا نکلے گی، کیا؟ بھیک کے انداز میں، گڑ گڑانے کے انداز میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ بھیک کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے۔ سمپل یہی ایک دعا ہے جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ سے حفاظت مانگنی ہے۔ دوسری چیز ہے، دعا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ احتساب کرنا ہے اپنا، کہ آج سارے دن میں شیطان کے پھندے میں کتنی دفعہ آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ فور ایگزامپل سوچیں، بری صحبت کی وجہ سے، چیزوں کے غلط استعمال کی وجہ سے، یا کچھ اور وجوہات، وہ چیک کرنا ہے اور پھر محسوس کرنا ہے۔ احتساب اسی کو کہتے ہیں کہ یہاں یہاں میں غلط تھا، یہاں یہاں مجھے شیطان نے بھٹکایا اور میں اس کے کہے میں آ گیا۔ پھر ہے پلان، احتساب کے بعد آپ نے پلان کرنا ہے۔ اب فوراً آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ڈیسائیڈ کریں۔ ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں نا، سیکھ رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ دعا بھی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے احتساب بھی کر لیا، تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ آپ ابھی پلان کریں۔ پلان کیا کرنا ہے کہ میں جس جس وجہ سے شیطان کے پھندے میں پھنستا ہوں، میں نے اس وجہ کو ترک کرنا ہے، بری چیزوں سے دور رہنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، وسائل کا صحیح استعمال کرنا ہے، صحیح صحبت میں رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ اور آپ اپنے طور پہ بھی کوئی پلان بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں یہی پلان ہو۔ آخری سٹیپ ہے تبلیغ کا۔ تبلیغ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی عالم فاضل کے سنگھاسن پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ تبلیغ ہے پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ، آپ پہ یہ بات فرض کی تھی، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر، اپنی زندگی کے آخری سال میں، آخری مہینوں میں انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ مجھ سے تمہیں جو پہنچے، وہ اگر ایک آیت بھی ہو اسے آگے پہنچا دو۔ تو اس پریشانی میں مت رہیے گا کہ میں یہاں سے پورا قرآن بہت عالم فاضل بن کے سیکھ کے 10 سال کے بعد فارغ ہوں گا تو میں پڑھانا شروع کروں گا۔ نہیں، اسے پہنچانا شروع کر دیں، جیسے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے۔ تو تبلیغ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ابھی آپ نے سیکھا ہے، یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے ابھی محسوس کیا ہے، کیا اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کو عالم اور فاضل بننا پڑے گا؟ نہیں نا، اسے پہنچا دیں، اپنے بچوں کو پہنچا دیں، اپنے فرینڈز تک پہنچا دیں، اپنے کولیگز تک پہنچائیں، اپنے ریلیٹیوز تک پہنچائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اس کی تبلیغ کریں۔ شیطان کے حملوں سے خود بچ رہے ہیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ کیسے بچنا ہے اور کیوں بچنا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا سارا کا سارا سبق آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ ہر کلاس کے آخر پہ جو ہم نے پڑھا ہوگا وہ ہم آپ کو اس طرح کی ایک سلائیڈ کی شکل میں دکھایا کریں گے تاکہ آپ کے سامنے سمری آ جائے۔ اب آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اونچی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کو آئے، آپ کو پتا چلے، آپ خود پڑھیں، یہ آیت بھی پڑھیں، عربی ٹیکسٹ بھی پڑھیں، اور اس کا نیچے ترجمہ بھی پڑھیں، اور اس کو ایک ایک لفظ کر کے بھی ترجمہ پڑھیں اونچی آواز میں خود۔ پڑھ لیا؟ یقیناً پڑھ لیا۔ تو یہی ہے جسے ہم کہتے ہیں علمو اکتبو، علمو سکھاؤ، اکتبو لکھو۔ تو اس کو بعد میں آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو آپ نے سکھانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پہ ہمارا یہ والا سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب ہم اپنی گرامر کا پارٹ کر لیتے ہیں۔ تب تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے یہ جو ابھی پڑھا ہے اس کے بارے میں تو آپ کر لیں، تب تک میں سلائیڈ شیئر کر لوں۔ ایکیوٹیز میں سے کوئی بتائے سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے؟ جی میم، کلیئر ہے۔ کلیئر۔
چلے جی، کوئی سوال نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبق ایک بی. بی کا مطلب گرامر کا حصہ آنے لگا ہے. دوسرا پارٹ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے. قواعد یعنی گرامر. ہم سٹارٹ لیتے ہیں گرامر سے. گرامر کے کن الفاظ سے؟ یہ جو آپ کے سامنے کتنے الفاظ ہیں؟ 4 5 6 7. صرف 7 لفظ ہیں یہ والے. اور ان الفاظ کو گن لیں جو ابھی آپ نے تعوذ میں پڑھے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، من. اپنے پاس کسی بچے کو بٹھا لیں. آپ یقین کیجئے کہ یہ جو ابھی میں بول رہی ہوں نا، 8 6 سال سے چھوٹا نہ ہو تو آپ یقین کریں آپ سے پہلے وہ سیکھے گا. اگر آپ نے ہوا ہم والے الفاظ کو دیکھ کے نہ ڈرنا نہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے سکھائیں گے. اگر ہم آپ کو عربی گرامر، یہ ہم آپ کو گرامر سکھانے لگے ہیں لیکن ہوا ہم سے سٹارٹ کر کے. اگر ہم آپ کو ایک ٹپیکل وے میں سکھاتے نا، تو ہم نے آپ کو عربی گرامر کیسے سکھائی جاتی ہے؟ وہ ایسے سکھائی جاتی ہے. ایک لفظ ہے یؤمنون. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پہلا لیکچر کیا ملتا ہے؟ یہ غائب ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال میں سے ہے. پھر اس کے بارے میں ایک اور بھی چیز ہے اسپیسیفکلی. یہ ورڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، بثبوت نون ہے، لأنہو ہے، من الافعال الخمسہ ہے، والواو ضمیر ہے، متصل فی محل ہے، رفع فاعل ہے. اب مجھے بتائیں، آپ کو کچھ پلے پڑا ہے؟ نہیں پڑا نا؟ شو کر کے اوپر سے گزر گیا. تو میں چھٹے لیول پہ ہوں الحمدللہ. اس میں سے یہ اس تختی میں تو زیادہ تر الفاظ میرے لیے بھی اس میں بالکل نئے ہیں اور میں بالکل بھی فیملیئر نہیں ہوں ان سے. ہم نے گرامر اس انداز میں نہیں سیکھنی. اس سے عام انسان کے دل میں عربی سے ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم قرآن کو نہیں سیکھ سکے. ہم کہتے ہیں عربی تو بہت مشکل ہے. تو آپ عربی نہ سیکھیں، آپ قرآن سیکھیں. قرآن کو قرآن کی زبان میں، قرآن کی لفظوں میں سیکھیں تو وہ آسان ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں گے کہ ہم کیسے سیکھیں گے. یہ ہے روایتی جملے. اس طرح کے خشک جملوں سے بھی ہم نہیں سکھائیں گے. یعنی عربی قواعد ہیں کہ ہاذا بیتن کبیرن. اب یہ ہاذا بیتن کبیرن، یہ آپ کی آج کل کی پریکٹس میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. آپ کسی کو یہ بات نہیں کہتے ہاذا بیتن کبیرن. آپ نے کہنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ گھر بڑا ہے، گھر بہت بڑا ہے. ہم اگر آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہوگا اور اس کا بچہ روتا ہوا آئے اور آپ اسے تسلی کے لیے یہ جملہ کہیں، تو یہ پاسبل ہے نہیں. نہ آپ کا عربی پڑوسی ہونا ہے، نہ آپ کو اس طرح کا جملہ بولنے کی ضرورت پڑے گی. اور ایسا کبھی نہیں ہوتا نا. لیکن قرآن ہم روز پڑھتے ہیں، کبھی ناظرہ سامنے رکھ کر، کبھی نماز میں. تو ہم جو جملے سیکھیں گے نا، وہ ان میں ایسے الفاظ ہوں گے جو قرآن ہی میں استعمال ہوئے ہیں. قرآن ہی کی شکل میں ہم ان لفظوں کو سیکھیں گے. تو اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ گرامر تو ہم سکھاتے ہیں، لیکن یہ خاص قسم کی جو ٹرمز ہیں نا، محموز اور وہ جو ابھی آپ نے اتنے مشکل مشکل لفظ پیچھے پڑے ہیں، ان ٹرمز کے ساتھ ہم نہیں سکھائیں گے. ہم آپ کو سکھائیں گے ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس میں ہم اشاروں سے ایک ایک جو لفظ کو نا پوری طرح سیکھ لیتے ہیں. جب میں صرف اتنا کہوں گی تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ ان کے اس اشارے کا مطلب کیا ہے. اور یہ ہے فطری طریقہ اور سمپلیسٹ. آسان بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، اور انٹریکٹیو بھی ہے. آپ جیسے جیسے مجھے دیکھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ بولتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے. تو اسی کو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کہتے ہیں. آپ میں سے جو اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں وہ بعد میں بے شک گوگل سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ٹی پی آئی کی سوال یہ، ٹی پی آئی کی ٹیکنالوجی یا اسٹریٹجی ہم یوز کیوں کرتے ہیں یہاں پہ؟ قرآن کو سکھانے کے لیے، قرآن کی گرامر کو سکھانے کے لیے ہم ٹی پی آئی کیوں یوز کرتے ہیں؟ اس لیے
کہ اس میں آپ کی ساری باڈی کوئی نہ کوئی رول پلے کرتی ہے. ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال. کیسے؟ کان سے، آنکھ سے، دماغ سے، آواز بھی اس میں استعمال ہوتی ہے، ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، دل بھی، اور ساری کلاس بھی انٹریکٹ کرتی ہے. اسی لیے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن اس کا نام ہے. تو یہ جو لفظ ہیں اب آپ کو نا ایک پوئم کی طرح، ایک دو کے پہاڑے کی طرح یاد ہونے چاہیے کہ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل، ساتھی. ٹھیک ہے، ابھی اس کو دیکھیں. کان سے سنیے، آنکھ سے دیکھیے، دماغ سے سوچئے، منہ سے کیا تھا؟ آواز سے بولیے، کہیے، اور پھر کیا ہے؟ بتائیے. دوسروں کو بھی بتانا ہے، صرف خود نہیں بولنا، دوسروں کو بتانا ہے. پھر دل سے کیجئے. ٹھیک ہے، یعنی توجہ اور دھیان کے ساتھ دل سے کیجئے، مل کر کیجئے، یعنی پوری کلاس مل کر کریں. قرآن بڈیز بنا لیں اور مل کر کریں، ایک دوسرے کو سیکھیں بھی، ایک دوسرے کو سکھائیں بھی. تو یہ کیا ہوا؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. اسے ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب جب بھی آپ گرامر سیکھیں گے، آپ نے یہ ساری کام گرامر کو سیکھنے کے لیے استعمال کرنے ہیں. پہلے آپ نے مجھ سے سننا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے مجھے دیکھنا ہے کہ میں موو کیسے کر رہی ہوں، میری باڈی لینگویج کیا ہے. پھر آپ نے اس کو دماغ میں بٹھانا ہے، سوچنا ہے، پھر بولنا ہے اونچی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے کانوں میں آواز واپس آئے. پھر آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا، اور اسے فوراً کسی کو بتا بھی دے. کوئی آپ کا بیٹا، بیٹی، بھانجا، بھانجی، بھتیجا، کوئی بھی ہے، اسے بتا دے. عربی میں ہوا کا مطلب یہ ہوتا ہے، صرف ایک لفظ بتا دے، اس کی ڈکشنری میں ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے گا، اور آپ کے دل اور دماغ پہ وہ لفظ محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھر دل سے بھی کیجئے اور مل کر بھی کیجئے. کلاس میں ہم انشاءاللہ مل کر ہی کریں گے. تو ہماری کلاس میں کوئی بچہ ہے؟ اچھا، سسٹرز میں سے جو اگر کوئی آپ میں سے اسے بولے، ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کریں. راشدہ. اچھا، یہ بھی پرابلم ہے میرے پاس ابھی نا پارٹیسپینٹس کی اس طرح سے لسٹ نہیں شو ہوتی. سوری، میں آپ کے ہینڈ تو ریز ہوئے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے. تو ابھی میں سسٹم نا اس کو ڈیولپ کر رہی ہوں، 3 ڈیوائسز پہ کھلا ہوا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی. محمد عثمان، ان کا ہینڈ ریز ہوا ہے. محمد عثمان، یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے بردر، آپ یہ ذرا اونچی آواز میں پڑھ کے سب کو بتائیے. سنیے. جو اشارے، ایک منٹ رکیں. ہم آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، لیکن آپ نے اشارے کرنے ہیں. جو ابھی میں نے اشارے کیے تھے نا، وہ اشارے آپ نے بھی کرنے جی. ہیں. بولے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ویری گڈ. چلے کوئی اور بھی کر دے. امیمہ قاضی. جی امیمہ قاضی، آپ بھی کریں. السلام علیکم. وعلیکم سنیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ماشاء اللہ جی. یہ میرا خیال ہے ابراہیم یحییٰ ہے. یہ جس بچے نے کر کے دکھائے، یہ بچہ صرف 11 سال کا ہے، تو اس کو بھی یہ یاد ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. یہ جو ٹی پی آئی ہے نا، یہ چائلڈش بیہیویئر نہیں ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے. ماڈرن ٹیچنگز میں اس ماڈرن ٹیکنیک کو یوز کیا جاتا ہے چیزوں کو سکھانے کے لیے، لینگویجز کو سکھانے کے لیے. مذاق نہیں ہے، سسٹم ہے. ابھی سے آپ اس کی پریکٹس کریں تو پھر آپ کو بعد میں آسانی ہوگی. آپ کو ذرا بھی جھجک ہوگی، شرم آئے گی. آپ کے آس پاس جو ہے، آپ تو کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کے آس پاس جو ہے نا، وہ جب آپ کو اس طرح کرتے دیکھیں گے، حیران ہوں گے، اور آپ جھجکیں گے کہ میرا تو سارے مذاق اڑائیں گے. آپ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ سے بچے بن گئے ہیں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے. آپ دوبارہ سے بچے بن گئے ہیں، نئے سرے سے دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی آواز محسوس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں انا کی دے دیں.
کہ بے شک مجھے لوگ پاگل کہیں، بیوقوف کہیں، میں نے یہ سیکھنا ہے. تو پریکٹس کریں، بعد میں آسانی ہوگی. جتنی دفعہ بھی کہیں، جتنی دفعہ الفاظ آتے ہیں پریکٹس کریں. بعد میں کوئی نہیں سیکھتا. میں نے آپ کو کل اپنی ایک فرینڈ کی اگزامپل دی نا، بعد میں موقع نہیں ملتا. نعمت کا ایک وقت ہوتا ہے، نعمت اپنے ساتھ ذمہ داری لے کے آتی ہے. آپ اگر اس کو اس وقت پہ نعمت کو استعمال نہیں کرتے تو کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، نعمت واپس بھی لے لی جاتی ہے، اور ہمیشہ آپ کے پاس کوئی بھی نعمت نہیں رہتی. تو اس لیے جو وقت، جو موقع ابھی ملا ہے، اسے ابھی اویل کریں. کل کا کسی کو نہیں پتا. گرامر کو سیکھنے کے لیے ایک چیز ہے، ایک مثال ہم جو اس کورس میں سکھاتے ہیں. موبائل پر بات کرتے ہوئے ہم ہاتھ سے اشارے کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم موبائل پہ بات کر رہے ہو، کسی کو گھر کا، آفس کا، کسی شاپنگ مال کا، کسی جگہ کا ہم ایڈریس سمجھا رہے ہوں، تو آپ نے فیل کیا کہ ہمارا ہاتھ اسی طرح موو کر رہا ہوتا ہے. ویسے بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج بھی ایک گفتگو کر رہی ہوتی ہے. جیسے موبائل ہم ساتھ کان کو لگائیں گے اور کہیں گے رائٹ مڑ جائیں، تو ہمارا دایاں ہاتھ بھی رائٹ کو موو کر رہا ہوگا، حالانکہ جو موبائل پہ ہماری بات سن رہا ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے نا. لیکن یہ فطرت ہے کہ ہمارا دماغ کام ایسے ہی کرتا ہے. اسی لیے ہم اشاروں سے سکھاتے ہیں کہ دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے. تو ٹی پی آئی جو ہے سادہ طریقہ ہے، اسی وجہ سے مؤثر طریقہ ہے، ایفیکٹو ہے. عربی زبان کے صیغوں کو کے لیے آسان ہے. یہ جو لفظ ہے نا آپ کے مخصوص قسم کے، ہوا، ہم، انتا، آگے مزید صیغے بھی آپ سیکھیں گے، مزید الفاظ جنہیں ہم صیغے کہتے ہیں، تو وہ سیکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اشارے آسانی کے لیے ہوتے ہیں. جب ایسے 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 میں کروں گی تو آپ کو فوراً پتا ہوگا کہ یہاں ٹیچر کی کیا مراد ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اور اس میں پھر ظاہر ہے سارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، پورے کا پورا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ یہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کا، اس اشارے کا کیا مطلب ہے، اس اشارے کا کیا مطلب ہے. تو شیطان بیچ میں آئے گا، ہے نا، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے. تم بچے لگ رہے ہو، نہ کرو. لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، رہنے دو. یہ کیا اتنا سمپل طریقہ ہے، مجھے تو یہ آ گیا، ہوا، ہوں، انتا، آنا، یہ تو مجھے پہلے سے آتا ہے، بہت سمپل لفظ ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی. یہ شیطان کے حربے ہیں. یہ آپ معجزہ دیکھیں گے. شروع میں آپ کو سچ بتاؤں، جب میں نے قرآن کا کورس کرنا شروع کیا تھا نا، QC1، تو پہلی کوئی 10 کلاسز میں نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا. مجھے جھجک ہوتی تھی کہ یہ کیا، مجھے تھوڑا بہت تو نو ہاؤ پہلے سے تھی، تو اس لیے بھی میں نہیں کرتی تھی کہ مجھے تو آتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے یہ ٹی پی آئی کرنے کی. لیکن پھر میں نے فیل کیا، جب ہمارا مڈ کوئز ہوا، 3-4 الفاظ میں میں بری طرح پھنس گئی. مجھ سے وہ کوئز میں سالو نہیں ہو رہے تھے. اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر میرے دماغ کو، میرے ہاتھوں کو عادت ہوئی ہوتی تو میں ان الفاظ میں کنفیوز نہ ہوئی ہوتی اور مجھے پتا ہوتا. تو یہ شیطان کے ٹیکس ہیں، اس میں آپ نے نہیں آنا. یہ جو آپ کے سامنے بورڈ ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، صرف 6 الفاظ ہیں. صرف یہ 6 الفاظ آپ سیکھ لیں تو آپ کو اتنی ہیلپ ملے گی کہ یہ قرآن میں 1295 دفعہ آئے ہیں. ایک تو آپ کو اب یہ لفظ جہاں بھی نظر آئیں گے آپ کو ان کا مطلب بھی پتا ہوگا، اور ساتھ میں کانٹیکسٹ بھی تھوڑا سا پتا چل جائے گا آیت کا، کہ یہاں اس ایک کی بات ہو رہی ہے، ان سب کی بات ہو رہی ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کم کی ہو رہی ہے، سامنے والے کی ہو رہی ہے، جو سامنے نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ کانٹیکسٹ بھی آیت کے کچھ حصے کا آپ کو پتا چل جائے گا. تو لفظ کیا ہے؟ ویری سمپل، ویری سمپل. ہوا، وہ. یہ جو ہے نا دایاں ہاتھ، آج یاد رکھیں، دایاں ہاتھ جب بھی میں ٹی پی آئی کے لیے یوز کروں گی وہ ہوگا مذکر کے لیے، اور جب ایک انگلی کا اشارہ کروں گی تو آپ نے سمجھ جانا ہے میں واحد کے لیے اشارہ کر رہی ہوں. ٹھیک؟ اب آپ مجھے بتائیں، چاہے زیادہ لوگ اپنا مائک آن کر لیں، مائک آن کر کے بتائیں، ایک انگلی کا اشارہ واحد کو ظاہر کرتا ہے تو پھر زیادہ انگلیوں کا اشارہ کس کو ظاہر کرے گا؟ جمع جمع. جمع کو. ویری گڈ. جمع اور ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ میرا دائیں ہاتھ کی انگلیاں کس کو شو کرتی ہیں؟
جنس मुजक्कर मुजक्कर को, वेरी गुड, मुजक्कर। अब मैं आपको सिखाती हूँ, अभी हमने मुजक्कर पे ही रहना है, ठीक है? अभी मैं बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रही। हुआ पता चल गया, मुजक्कर है, वाहिद है। अब आपको एक चीज सिखा रही हूँ, हुआ का मतलब होता है वो। ये इशारा उस तरफ कर रही हूँ ना, तो ये वो है, यानी जो हाजिर नहीं है। अब मेरी उंगली से, अब मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन आपके दिमाग ने पढ़ ली है मेरी सोच, कुरान का स्टाइल, कुरान का असलूब आपके दिमाग ने पढ़ लिया है इस 1 मिनट की गुफ्तगू से, कि ये सामने नहीं है, ये मौजूद नहीं है, ये मुजक्कर है, ये सिंगुलर है, वाहिद है ना? तो हुआ का मतलब हुआ वो, और ये सब आ गया तो आपको बेशक अरबी का लफ्ज नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि ये सब भी मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है, ये वो हैं, ज्यादा हैं, और क्या है? तीसरी बात आप बोले, जमा मुजक्कर है, ठीक है? ये मुजक्कर है, वो हैं, जमा है। ज्यादा हैं, मुजक्कर हैं, ठीक है? हुआ, हुम, हुआ वो, हुम वो सब। अब अपने माइक कर ले, जब जब मैं कहूंगी तभी आपने अपने माइक ऑन करने हैं। हुआ वो, हुम वो सब, हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम, वो सब। अब आ जाए, ये भी तो कोई होते हैं ना, जो हमारे सामने होता है हम उससे भी बात करते हैं, जो हम होते हैं हम अपने बारे में भी कोई बात करते हैं। तो अब इसके बारे में सीख लें। ये एक उंगली है, आपको पता चल गया, ये क्या शो कर रही है? वाहिद को। वाहिद को, ये वाहिद को शो कर रही है, और ये क्या वो को शो कर रही है? नहीं नहीं, तुम फरीद को। सामने सामने वाला, सामने वाला, ये इशारा सामने वाले के लिए करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि ये कोई सामने है, तो सामने के लिए हम आप, तुम बोलते हैं, ठीक है? एक, लेकिन आप से आपने एक वाला आप लेना है, ठीक है? ज्यादा वाले आप नहीं लेने। अंता, अरबी में सामने वाले तुम के लिए, सामने वाले एक आप के लिए अंता का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अंता, अंता। अब इसको मैं वापस अपनी तरफ ले आती हूँ, ये एक उंगली मेरी तरफ। उर्दू में बताएं, अरबी में नहीं बताना, आप अरबी अभी सीख रहे हैं, सीखी नहीं है। ये क्या है उर्दू? मैं अना, अना मैं एक मैं मुजक्कर अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है? अंता, अना, अंता, अना, अना अंता, अना, अंता आप, अना मैं, अंता आप, अना मैं। दोबारा से शुरू करें, हुआ वो, हुम वो सब, उन सब। आप, अना मैं, चले जी। ये तो हो गए वाहिद। ये जो सामने होते हैं, इसके अलावा भी तो कोई होता है ना, ये वाला, तो ये सब क्या होंगे? वाहिद। ये इशारा किसका? जमा, जमा। ये जमा के लिए होगा, सामने वालों के लिए होगा। हम उर्दू में इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? आप सब, सब है ना? आप यानी ज्यादा वाले आप सब। तो अरबी में इसके लिए कहते हैं अंतुम, 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 आप सब। अच्छा, इसको इधर ले आती हूँ। अब बताएं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम सब, सब, हम सब, हम सब। तो इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है नहनु, नहनु, अंतुम, नहनु, अंतुम, नहनु, अंतुम, नहनु हम सब। अब देखिए, मैं रिपीट करूंगी, हुआ वो, हुम वो सब, अंता वो आप, सब। अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। 3 दफा रिपीट करूंगी, हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, वो सब। अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अंता आप, अना मैं, अंतुम आप वो सब, सब, आप नहनु मैं, हम आप सब। सब हम सब। अभी मुझे रिपीट करने दे, जब आपसे कहूंगी फिर आपने रिपीट करना है। अब आपकी बारी है।
اب میں اشارہ کروں گی، آپ سب نے بولنا ہے. جس کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہے وہ اپنا مائک آن کر لے. جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور ہے وہ مائک آن نہ کریں، لیکن خود اونچی آواز میں اور اشاروں کے ساتھ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بول دیں. چلے جی، لیٹ سٹارٹ. یہ کیا ہے؟ بولے نا. تصویر وہ وہ ہوا وہ سب وہ سب انت آپ وہ سب انت انت آپ انا میں میں انتم آپ سب ہم نحن سب ہم نحن سب. ہم سب. بچے ہیں نا، یہ زیادہ ایکٹیو ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سب کو بچے زیادہ اچھا بول رہے ہیں. چلے پھر کریں، سب مل کے کریں. ہوا وہ ہوا وہ سب ہم انت وہ سب آپ انا انا میں میں آپ انتم آپ سب میں نحن ہم سب. ہم سب نحن ماشاء اللہ، ہم ویری سب. گڈ. چلے تیسری دفعہ پھر کر لیں. ہوا وہ ہوا وہ وہ سب انت انا میں آپ سب نحن ہم سب. مبارک ہو کہ آپ نے بچوں والی حرکت نہیں کی. آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کے لیے پہلی کوشش کی اور اس کام سے آپ نے 1295 لفظ سیکھ لیے. آپ سب کو مبارک ہو. ہے نا خوشی کی بات؟ چلے جی، یس میم. ابھی آپ نے 6 لفظ سیکھے اور ابھی میں آپ کو کیا سلائیڈ دکھانے لگی ہوں؟ المحادثۃ العربیہ. اس کا مطلب ہے عربی بول چال. یہ 2 عربی بنے ہوئے نا. اب آپ نے بول چال سیکھنی ہے اس اپنے سٹائل میں نہیں، عربیوں کے سٹائل میں. اسی لیے ہم نے عربیوں کی شکل یہاں ڈالی ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ڈیولپ ہو. مبارک ہو، آپ خوش ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا سیکھ لیا ہے کہ آپ عربیوں کی طرح صرف ان 6 الفاظ کی بیس پہ چھوٹا سا ڈائلاگ کر سکتے ہیں. کیسا؟ یہ دیکھیں. ایک نیا لفظ پہلے آپ کو سکھا دوں. من. یہ تو ایک آپ نے پورا وہ سیکھا نا، سرکل. ہوا ہم انتا انا انتم نحن. آپ نے اسی طرح پریکٹس کرنی ہے جیسے میں جلدی جلدی بول رہی ہوں. ہوا ہم انتا انا انتم نحن. وہ سب آپ، میں آپ سب ہم سب. اس طرح سے کرنا ہے. ایک نیا لفظ اور سیکھ لے. 7واں لفظ من. من کا مطلب کون. من کا مطلب کون. ایک لفظ آپ نے سیکھا ہے من. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ جو ہے نا میم کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ من کا سے مطلب سے سے. سے دیکھیں آپ سے ہے نا، یاد ہو گیا نا. الحمدللہ. من کا مطلب ہے کون. میم کے اوپر زبر آ گئی تو پھر من کا مطلب کون. اب دیکھیے، آپ نے عربیوں کی من سیکھنے سے اور یہ 6 لفظ سیکھنے سے آپ عربیوں کی طرح بات چیت شروع کرنے لگے ہیں. من ہوا، اس کا جواب ہوگا من کا مطلب کون. ہوا کون وہ مرد. کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو ایک لفظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. مسلم. یہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے. مسلم مسلمان مرد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا مسلم، وہ مسلمان. وہ مسلمان. من ہوا مسلم. من ہم من ہم اس. مسلم تو اس کا جواب ہوگا ہوا مسلم. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے ہوا مسلم. نہیں، میں نے واحد کے لیے تو نہیں پوچھا، میں نے تو جمع کے لیے پوچھا ہے. ہم کا جواب ہم سے ہی آئے گا. ہوا کا جواب ہوا سے آئے گا. ہم مسلمون. اب یہ جو مسلم ہے نا، اس کی جمع ہوتی ہے مسلمون. تو اس لیے ہم نے ہم کا جواب جمع کے ساتھ دیا. من ہم، وہ سب کون ہیں؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اچھا، جب یہ ہے میں پوچھتی ہوں من انتا. کون؟ کوئی ہینڈ ریز کریں پھر مجھے بتائیں من انتا کا مطلب کیا ہونا چاہیے. من کا مطلب کون. انتا کا ابھی میں نے آپ کو سکھایا ہے. کون ہو. آپ کون ہیں. ٹھیک ہے. بچے سے ہم پوچھتے ہیں نا آپ کون ہیں، ہم بچے کو سکھاتے ہیں پہلے سوالوں میں ہم کون ہیں، آپ کون ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں. تو یہ ہو گیا. انتا کا جواب ہمیشہ انا سے آئے گا. انتا کا جواب انا سے آئے گا. انا میں. مسلم مسلمان ہوں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. من انتا آپ کون ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. پھر من انتم
آپ سب کون ہیں؟ تو ہم سب کون ہیں؟ اردو میں جواب دیں. ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان ہیں. ہم سب کے لیے ہم نے الحمدللہ. مسلمان ہیں. ہاں جی نحن مسلمون. نحنو. اور نحن مسلمان کی جمع کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا مسلمون استعمال ہوتا ہے. مسلمون. نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. آپ سب کو مبارک ہو، آپ نے 4 جملے سیکھ لیے ڈائلاگ کی شکل میں. من ہوا مسلم، من ہم مسلمون، من انتا انا مسلم، من انتم نحنو مسلمون. مزہ آیا؟ چلے نئے لفظ اور سیکھتے ہیں. من کی بھی پریکٹس ہو گئی، من کی بھی ہو گئی، ہوا ہم انتا انا انتم نحنو کی بھی ہو گئی. اب ایک اور لفظ ہے وا. یہ حرف لکھا ہوتا ہے قرآن میں، بہت دفعہ لکھا ہوتا ہے. وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اس کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کا مطلب اور ہوتا ہے. وا اور. فا کا مطلب پس، اور آ کا مطلب کیا. آ کوسچن کے لیے استعمال ہوتا ہے. آ کا مطلب کیا. وا اور. فا پس. پس کا مطلب سم ٹائمز ہماری اردو بھی اب بدل گئی ہوئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا سو، فور، لہذا، تو، یا پھر، وہ سب فا میں آتے ہیں. پس اسی کا مطلب ہے. فا کا مطلب پس اور آ کا مطلب کیا. وا فا آ. وا اور فا پس آ کیا. آ اور پس آ کیا. اب اس کو آپ قرآن کھول کے ڈھونڈیں کہاں وا نظر آتا ہے. جو بھی صفحہ پہلے نظر آتا ہے اس پہ مارک کریں. وا یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. وا کا مطلب اور. جہاں آپ کو فا نظر آ جائے وہاں آپ نے فوراً سوچنا ہے اس کا مطلب ہے پس، لہذا، تو. اور آ جہاں نظر آئے گا اس طرح کا آ لکھا ہوا تو آپ نے سمجھ آنا ہے کیا. یہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو گیا. اس سے آپ کو پتہ چلا عربی بہت دلچسپ زبان ہے. اس میں بار بار آنے والے بعض الفاظ صرف ایک حرف میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ دونوں حروف میں جگہ بھی نہیں ہوتی. وہ جیسے باللہ جوڑ لیا تھا، ہے نا، تو اصل میں 2 لفظ تھے، بی اور اللہ. تو اسی طرح آپ سیکھیں گے. یہ دیکھیں، یہ بھی ہے اسی کی مثال کہ سامنے کے حرف کو الگ کیجئے. یہ جو ہے یہ والا لفظ اگر میں کہوں اس کو الگ کرے تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا. بے شک آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے عربی نہیں سیکھی، لیکن یہ جو چھوٹی سی کلاس ابھی آپ نے اٹینڈ کی ہے نا، دیکھیں قرآن کا معجزہ کہ آپ یہ کام آپ کر سکتے ہیں. کیسے؟ ابھی تو میں نے سکھایا ہے کہ وا اور ہے، اور ہوا ہم نے ایسے سیکھا. تو ہوا کا مطلب وہ ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا. قرآن میں جہاں بھی ہوا لکھا ہوگا ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ 2 الفاظ ہیں، وا اور ہوا. پھر ہم سوچیں گے وا کا مطلب ہم نے کیا سیکھا تھا. تو کیا سیکھا ہے وا کا مطلب؟ اور. اور ہوا کا اور مطلب کیا سیکھا ہے؟ ہوا کا اور. مطلب وہ اور وہ. ویری گڈ، یہ اچھا بتایا. اور وہ. اب یہ قرآن میں جب بھی ہوگا آپ کو پتہ چل جائے. اب آگے چلیں. وا، پھر وہی لفظ آ گیا اور ہم بھی ہم نے ایسے سیکھا ہے. یہ کیا تھا؟ ہم وہ سب. وہ سب. وہ سب. تو وہم کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ سب. اور وہ سب. اور وہ ویری سب. گڈ. تو دیکھیں یہ ابھی آپ نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو پہ تھے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اتنا سیکھ لیا وا، فا اور آ کا مطلب سیکھ کے کہ اب فوراً آپ ایک نئے ٹیبل پہ آ گئے ہیں. اور وہ نیا ٹیبل کیا ہے؟ وا کے ساتھ ملا ہوا. وا کو ہوا سے جوڑے، وا کو ہم کے ساتھ جوڑے، وا کو انتا سے جوڑے، انا کے ساتھ جوڑے، انتم اور نحنو سے جوڑے، نئے نئے لفظ بن جاتے. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، انتم اور آپ سب، ونحنو اور ہم سب. اب اس کو کون بولے گا؟ آپ میں سے کوئی اس کو ایک دفعہ رپیٹ کرے. وہ ہوا اور وہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، اس طرح نہیں، ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز. اور آپ وہ ایک منٹ، مائکس آف، مائکس آف. سسٹر فوزیہ منصور نے ہینڈ ریز کیا. فوزیہ آپ یہ والا سامنے والا ٹیبل بولے. جی. وا ہوا اور وہ، وا ہم اور وہ سب،
व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। हम सब, वेरी गुड। और किसका हैंड रेज है? फातिमा, आप करवाएं। वहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। वेरी गुड। तीसरी दफा फाज अहमद, बेटा आप करवाएं। वहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। माशाल्लाह, मुबारक हो जी आपको। अब वही टेबल आपने फा के साथ करना है। फा हुआ, फा को जोड़ दें हुआ के साथ, ऐसे जोड़ के लिखते हैं तो होगा। ये जहां भी लिखा होगा कुरान में आपको पता होगा कि देखने में तो ये एक लफ्ज है लेकिन असल में ये दो लफ्ज हैं। फा और हुआ का मजमुआ है, फा हुआ। फा का मतलब क्या सीखा है अभी हमने? बस बस। हुआ का मतलब तो हमें अब पक्का याद हो गया ना बस इंशाल्लाह। वो बस वो। और फाहुम, बस वो सब वो सब। बस वो सब। वेरी गुड। अब देखें मिरेकल, आपके सामने एक नया टेबल है जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। बोले, सारे मिलके बोले, फाहुआ, فهو बस वो, बस वो فهم फहुम बस वो وصب सब أنت बस أصحاب अना अना मैं, أنتم बस आप أصحاب نحن नहनु हम सब। हम सब। सबको मुबारक हो जी, सबको आता है। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो अभी आपने ना इतने इंटरेस्टिंग वे में सीख लिया है ना, इतना सा सर्कल, 3 टेबल, उसमें से अगर आप सिर्फ हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु को लेना तो ये कुरान में इतने दफा आए हैं ये वाले अल्फाज। ये देखें, हुआ 481 दफा, हुम 444 दफा, अंता 81 दफा, फिर अना 68 दफा, अंतुम 135 दफा है कुरान में, और 86 दफा नाहनु लिखा हुआ है कुरान में। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लफ्ज सीख लिए ना, बरकत है ना कुरान में। आज का नुक्ता तालीम क्या है? सबक तो वहां तक खत्म हुआ। नुक्ता तालीम यह है कि आप सीख सकते हैं, लेकिन कुरान को सीखने के लिए हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दिमाग क्या है? हमारे पास एक बहुत ताकतवर चीज है। शुक्र करें अल्लाह का कि हमारे हवास सलामत हैं, हम पागल नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। ये दिमाग अगर है ना तो आप बहुत पावरफुल हैं। जिसके पास दिमाग नहीं है, आप सोच लें वो बेचारा क्या करता हो। और दिमाग पावरफुल कैसे है? ये जो दिमाग है ना, इसमें 100 बिलियन सेल मौजूद होते हैं। हर सेल की, हर खलिए की 20,000 शाखें होती हैं, और वो हर शाख जो है ना 500 दफा 1 सेकंड के हिसाब से अपना काम करती है। इसको तसव्वुर और एहसास में लेके आए कि आप कितने पावरफुल हैं। ये जो इतनी सी मशीनरी इस पोर्शन में रखी हुई है ना, वो कितनी पावरफुल है। इसका इस्तेमाल कभी हमने इस तरह से किया है? हमारे पास बहुत वक्त है, बहुत गुंजाइश है, कुव्वत है सीखने के लिए। इसलिए कभी ये मत कहें कि मेरी इतनी उम्र है और मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं नहीं सीख सकता। छोटा भी सीख सकता है, बड़ा भी सीख सकता है। और आप यकीन कीजिए कि हमारे इस कोर्स को 9 साल का बच्चा भी करता है, और 85 प्लस लोगों ने भी इसको किया है, 90 प्लस मार्क्स लेके किया है। तो इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मुबारक हो। आपने आज सबक नंबर 1 मुकम्मल किया, 12 नए लफ्ज सीखे जो कुरान में 7,248 दफा आए हैं। तो ये देखिए, बैटरी 0 से यहाँ पे आ गई सिर्फ एक क्लास के आखिर पे। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अगली क्लास पढ़ के फिर हम कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क हैं, आपने ये होमवर्क जरूर किया करने हैं। वो किस तरह से कि 2 तिलावत के हैं। 5 मिनट आपने कुरान पाक से देखकर तिलावत करनी है, 5 मिनट आपने जो कुछ भी आपको हिफ्स है आपने वो तिलावत करनी है। 2 पढ़ने के हैं, यानी जो टेक्स्ट बुक हमने आज आपके साथ शेयर कर ली, या वो जो अल्फाज मैनी का कार्ड है उसमें से भी देख के, आज का लेसन उसमें से देख के पढ़िए।
اس کے بعد لفظی ترجمہ اور قواعد کو سننا، یہ وہ سننا ہے جو ہم یوٹیوب پہ آپ کے ساتھ چینل کی ویڈیو لنک شیئر کرتے ہیں، اس سے دیکھیں، سنیں، پھر سیکھیں، اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، کوئی نہ کوئی اپنا اپنا ساتھی ضرور بنا لے، اور ایک دوسرے کو سکھائیں بھی اور ایک دوسرے سے سیکھیں بھی۔ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ یہ جیسے جیسے آپ الفاظ سیکھ رہے ہیں نماز میں، ایسے ایسے آپ کو الفاظ سمجھ آتے جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ آتی جائیں گی۔ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور اب آپ کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ واقعی یو آر دا چوزن پیپل، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ موجود ہیں، سب تو یہ کلاس نہیں لے رہے نا، سب تو قرآن نہیں سیکھ رہے نا، آپ ہی کیوں؟ آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا اس لیے، تو اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا۔ دل سے دعا کریں ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، اور یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، اور ٹیچر بنیے جس طرح سے بھی آپ بن سکتے ہیں۔ جو سبق آپ نے سیکھا ہے یہ دوسروں کو سکھانا بہت آسان ہے، یقیناً یہ کام مشکل نہیں جو ابھی میں نے آپ کو الفاظ سکھائے، تو پھر آپ بھی سیکھیں، آپ سیکھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے، اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کو خود زیادہ اچھا سیکھنے کو مل جائے گا، دوسروں کو پڑھانے سے خود زیادہ اچھا آتا ہے۔ اور اگر آپ کو ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو الفلاح منزل ٹرسٹ ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ بھی دیتا ہے، ہیلپ بھی کرتا ہے، گائیڈ بھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی مستقبل کے ٹیچرز بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔